जनाब मसीह ज़मा, खुदा के दिल, आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम, आप पर खुदा की सलामती हो। पर भी सब पे खुदा की सलामती हो। सभी मेंबरान का खुशामदीद आज की इस उर्दू नशिस्त में। और आज के सवालात या मौजू की तरफ आने से पहले मैं एक हमारी पाकिस्तान से बहन है, उनका एक रूहानी मुशाहदा है, उनके इसरार पे मैं के सामने पेश करना चाहूँगा। Die vorne kann man zumachen, das kann man auflassen. तो ये हमारी बहन हजूर कहती हैं, फरमाती हैं पाकिस्तान से कि चूंकि ये उर्दू किताबों में हमारी बड़ी मददगार हैं, तो इनको हर रात कसरत से मसीह जमा हज़रत ज़ाहिद खान साहब का दीदार होता है। खुदा की ज़ात से ये बेशबहा दफ़ा मिल चुकी हैं और मिशन में बड़ी मददगार हैं। तो चंद रोज़ पहले उन्हें ये मुशाहिदा पेश आया कि वो किसी रूह की दुनिया में मौजूद हैं जहाँ उनकी आपसे मुलाकात हुई। जी तो बहुत सारे और लोग भी इर्द गिर्द बैठे हैं, लेकिन एक एक करके सभी उठ गए और वो अकेली वहां पर बैठी रह गई। जी तो आप पास आए, आपने उन्हें गले लगाया, उनके माथे पे चेहरे पे बड़ी मोहब्बत से शफकत से बोसा दिया, बार बार गले लगाया। और फरमाती हैं कि आपने उन्हें ये कहा कि ये लोग जो चले गए हैं ना यहाँ से, जी ये आखिरत में सहारे ढूंढते फिरेंगे। होए होए। तो वो कहती मैं बड़ा रोई कि हुजूर, मैं तो कहीं नहीं जा रही, मैं तो इधर ही हूँ, मैं तो आपने बार बार उन्हें गले लगाया, बार बार उन्हें बहुत शफकत मोहब्बत से प्यार किया और कहा कि मैं रूह की दुनिया से देख रहा हूँ, होए। कौन तेरा मददगार है खुदा की मंशा में और कौन तेरा मददगार नहीं है। हम्म, तो एक और चीज उन्होंने मेरे वो सोच से वो पसे पर्दा ना हो जाए, मैं एक सेकंड के लिए माइक ऑफ करके उस आखिरी हिस्से को सुनना चाहूंगा, सिर्फ एक मुख्तर टाइम के लिए, 5-10 सेकंड के लिए। माजी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। जी। तो हजूर वो फरमाती हैं कि हजूर ने 3 बार ये कहा कि मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। ये आखिरी हिस्सा उनके पैगाम तो मैंने आपके गोश गुजार कर दिए, वो सुन रही हैं और आपसे इस रूहानी मुशाहिदे की वो रहनुमाई चाहती हैं इस बारे में। अगर हम इंसानी तारीख का मुतायला करें, आदम से लेकर, तो खुदा की जात बार बार कहती है, मैंने इंसान को अपनी सूरत और शक्ल पे बनाया। अगर अंजील का मुतायला करें तो सैयदना ईसा इब्न ज़करिया कहते हैं, तू अपने बाप की तरह कामिल हो, जैसे बाप कामिल है। जितनी किताबें हैं उनका मुताला करते जाएं, कुरान के हमने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यानी कि इबादत एक दरख्त है, इसका जो अरूज है वो मोहब्बत इलाही। अब मैंने इस मुतरमा को कहा कि ये सहारे ढूंढते फिरेंगे, तो हिस्ट्री तारीख गवाह है कि आदम से लेकर अभी तक
یہ فرشتوں کے سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ نہ گھر کے نہ گھاٹ کے۔ ایک نغمہ بھی تھا کہ دل ڈھونڈتا ہے سہارے سہارے، لو یہ کیا دور آیا بدلی بہارے، ہوئے غیر وہ بھی جو تھے ہمارے، جی، ہے کاجل سے کالے یہ ہیں دن ہمارے۔ تو یہ اپنے کاجل سے کالے جو دن کر کے جاتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس خدا کہتا ہے میں نے اپنے لیے بنایا، اور آدم سے لے کے آج تک کی تاریخ بتاتی ہے، تو یہ فرشتے بیچ میں کیا کر رہے ہیں؟ ذرا یہ بھی تو پوچھا جائے گا بھائی، وہ کہتا ہے میں نے اپنے لیے بنایا، میں نے اپنے لیے، تم میرے جیسا ہو، میں نے اپنے لیے تو یہ تخلیق کیا، تو یہ فرشتے بیچ میں کیا سہارے سارے یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ یہ نبی، کسی نبی کی مثال دے لیں، کبھی ہولی ہولی قدوس کام کرتا ہے فرشتہ، کبھی فرشتے کام کرتے ہیں، کبھی، تو ساری تاریخ بھری پڑی ہے، تو پتہ لگا یہ کچھ غلط ہو گیا، جی، یہ کچھ ایسا غلط ہو گیا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہت لا نہیں سکے، اگر لا سکتے تو خدا کی بات ماننی پڑتی ہمیں، پھر خدا جیسے کہتا ہے ویسے سننا پڑتا، اس میں پھر نبیوں کی عزت جاتی ہے، مذہبوں کی عزت جاتی ہے، فرشتوں کی عزت جاتی ہے، پھر باتیں کھلتی ہیں نا، تو پھر ان کے کھلنے سے روح کی دنیا میں زلزلہ اتنا آتا ہے کہ آسمان سے تارے گر جاتے ہیں، تو وقت نے ثابت کیا ہے، جو میرا تجربہ ہے، کہ جتنے نبی یا مسیحوں نے خدا سے شروع کیا، اس کے بعد پھر خدا تو چھوڑ کے چلا گیا، اور یہ فرشتے آ گئے۔ اب ان فرشتوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ کون کون سے سہارے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں۔ محمد صاحب کہتے ہیں مجھے اپنا نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، جی۔ انبیاء ایلی ایلی کرتے پھرتے ہیں، انہیں خود نہیں پتا کہ وہ کہاں جائیں گے، تو پتہ لگا کچھ گڑبڑ زیادہ ہو گئی ہے، تو اب فرشتوں کی جو اگر ہم لسٹ تیار کریں، تو اس لسٹ میں آتے ہیں پہلے وہ فرشتے جو نافرمان تھے، انہوں نے اپنا نور کھو دیا، اور اسلامی کتابیں کہتی ہیں کہ وہ صرف ابلیس تھا، نہیں، ایسا نہیں، ابلیس کے ساتھ کثرت سے گرے ہیں اور مخلوقات بھی، تو موت کے بعد جو سہارے ہم ڈھونڈتے ہیں وہ سہارے نہیں ہیں وہاں پہ،
وہاں پہ کاجل سے کالے یہ دن ہے ہمارے، نہ جانے کیسا سفر ہے میرا، جہاں ہے منزل وہیں اندھیرا۔ ابھی تو یہ باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں، لیکن موت کے بعد میری ہر بات حقیقت بن جائے۔ فرق یہ ہے کہ یہ مجھے نہیں ڈھونڈ پائیں گے، میں ان کو نہیں ڈھونڈ پاؤں گا۔ سو وہ جو اپنا نور کھو بیٹھے، وہ ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس نئی مخلوق کی وجہ سے ہوا، سمجھے؟ نہ یہ مخلوق ہوتی، نہ بانس ہوتا، نہ بجتی بانسری۔ تو جب یہ کثرت سے لوگ مر کے جاتے ہیں تو ان سے پیڑی شکلیں ان کی ہیں، ان کے چہرے پھر بھی صاف ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے ہیں، یہ کہاں بھی جا رہے ہیں؟ تو جرمن میں ایک محاورہ ہے کہ روح کی دنیا میں انسان کہتا ہے میں غلط گھوڑے پہ بیٹھ گیا۔ بھائی تو گھوڑے پہ تو غلط بیٹھ گیا، لیکن گھوڑا سوار تھا یا تو سوار تھا؟ ذرا پہلے یہ بھی تو فیصلہ کرو نا، سوار تو تھا یا گھوڑا تھا؟ اگر وہ کہتا ہے جی گھوڑا سوار تھا، پھر تو اپنا کام ہی کر دیتا ہے یہ، حالانکہ ایک گھوڑا سوار نہیں ہو سکتا۔ سوار جو ہے وہ سمت دکھاتا ہے، اچھا سوار جو ہے وہ گھوڑے کو قابو میں کر لیتا ہے۔ گھوڑا جو ہے وہ بے لگام جسم ہے۔ تو پال کہتا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں کام وہ ہوتے نہیں مجھ سے، اور جو نہیں کرنا چاہتا وہ ہو جاتے ہیں۔ میں کتنا بد نصیب انسان ہوں، ہاں، کہ جو کرنا چاہتا ہوں کام وہ ہوتے نہیں، جو نہیں کرنا چاہتا وہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پوچھا اس کا حل کیا ہے؟ اس نے کہا حل یہ ہے کہ نسلیں آتی ہیں نسلیں جاتی ہیں، لیکن زمین جو ہے درد درد زار ہے اس کو، جیسے ماں عورت کو حمل ہوا ہوتا ہے، تڑپ رہی ہے وہ کہ وہ کب بیٹا بیٹی آئیں گے جو اسے رہائی دلائیں گے اس تکلیف سے۔ تو جیسے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ عورت جب بچہ جنتی ہے، موت کی صورتحال ہو جاتی ہے، اتنی مصیبت ہے۔ اور اب تو خیر چلو میڈیسن بہت آگے آ گئی ہے، ورنہ عورت مر جاتی تھی، یہ بچہ مر جاتا۔ لیکن وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں جب بچہ جن دیتی ہے تو اپنی تکلیف بھول جاتی ہے بچے کو دیکھ کے۔ تو سیدنا عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں کہ جو مسیح خدا کی دنیا لائے گا اسے بھی درد زار ہے، یعنی کہ حمل ٹھہرا ہوا ہے۔ جب تک خدا کی دنیا نہیں آئے گی اس کو نجات نہیں ملے گی۔
تو جب وہ خدا کی دنیا لے آئے گا تو پھر موت اور زندگی کی کشمکش، وہ خدا کی کنڈم، خدا کی دنیا جو دل کی ہوگی اس کو دیکھ کر ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ بات سمجھ میں لگ رہی ہے آپ کی؟ جی۔ جی حضور۔ تو جب یہ ان کے ہتھے چڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے، وہ یہ جو مرگے گئے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم تو پہلے وہاں تھے، پھر وہاں تھے، پھر وہاں تھے، ہم ہم تو تمہارے نہیں ہیں۔ تو وہ ان کو ان کی پیڑی شکلیں دکھاتے ہیں جو کالی سیاہ ہیں۔ اب وہ ایک نظام کی تکڑی میں آ جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں، پھر وہ یہ 2000 سال ٹھہریں گے ہماری دنیا میں یا 700 سال ٹھہریں گے۔ تو جب ان کو یہ خبر ہوتی ہے تو ان کو پہلی دفعہ لگتا ہے پتہ کہ وہ جو مسیح خدا کا دل تھا وہ ہمیں صحیح سہارا پیش کر رہا تھا، ہم نے اس کی پیٹھ دکھا کر، نہ یہاں ہمارے نبی ہیں، نہ کوئی ہماری شفاعت کرنے والا، ہم تو پھنس گئے یہاں پہ۔ اب وہ نظام ایسا ہے وہاں کا کہ میں مدد کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایک ایسے دائرے میں آ گئے جو قانون الہی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ تقدیر خدا نے نہیں پیدا کی، لیکن جب تم خدا کو پیٹ دے کے چلے جاتے ہو تو وہ جو نظام ہے اس کے تحت جو کام بھی کرتے ہو وہ تمہاری تدبیریں گردش میں آ جاتی ہیں۔ جب سے ابن خیام نے، جب سے ابن خیام کہتا ہے، جب سے ابن کرتاس پہ مہر بنی ہیں یہ تصویریں، تقدیر کے ہاتھوں گردش میں ہے انسان کی تدبیر۔ سو وہ اس قانون کے انڈر میں جب آتا ہے تو جو کام یہ کرنا چاہتا ہے وہ گردش میں آ جاتی تاریخ، ورنہ خدا نے تقدیر کا مسئلہ ہی نہیں پیدا کیا۔ قانون سے اوپر چلے جاؤ تو تقدیر ہے ہی نہیں، پھر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے۔ اچھا، اس کے بعد ہوتا یہ ہے، وہاں سے تمہاری جب پتہ نہیں کب جان چھڑے گی، لیکن پہلے ہی راؤنڈ میں تمہارے سارے ٹوٹ گئے کہ نہیں ٹوٹے گئے؟ اب دیکھو، ایک مثال دیتا ہوں اتر، تم نے ساری زندگی یہ کہ میں مروں گا، اگر عیسائی ہیں تو عیسیٰ آئیں گے، محمد صاحب ہیں تو محمد صاحب آئیں گے، اور محمد صاحب اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں مجھے خود نہیں پتا میرا کیا ہوگا۔ تو جو کہہ رہا ہے مجھے خود نہیں پتا، تو وہ کسی کی کیا گارنٹی دے سکتا ہے؟ عیسیٰ کہتے ہیں میں تو کہہ دوں گا کہ او شیطانی روح میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں۔ تو پھر انہوں نے وہ تصدیق بھی کر دی کہ یہ کون سے ہوں گی شیطانی روحیں۔ اب وہ شیطانی روحوں کی تصدیق یوں ہوئی کہ بہت سے کہیں گے خداون خداون، یعنی کہ عیسائی، میں تو ان کا سہارا نہیں بنوں گا۔ تو کاش یہ نظارہ تم نے موت کے بعد دیکھا ہو، اچھا ہوا کہ تم نے دیکھا نہ یہ نظارہ۔ ہاں جی، وہ کس دھوم سے وہ جب جنازہ اٹھے گا نا آخرت کا،
اور پھر کس کھڑاک سے وہ سہارے سامنے آئیں گے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی کہ جو ہم نے سوچا تھا وہ تو غلط ہو گیا۔ ادھر سے جان بچتی ہے، اب وہ پتہ نہیں کتنی دیر رکھیں گے تمہیں۔ اچھا وہ رکھ انصاف کے تحت رکھیں گے، وہ ڈنڈی نہیں مار سکتے، اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ اگر تو وہ ڈنڈی مارتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ دوسرے فرشتے ہیں، وہ بھی اپنا نور، کچھ ہے کچھ کھو چکے ہیں، تو وہ ان نیچے والوں کو ڈنڈی نہیں مارنے دیں گے، اتنی ہی سزا ہوگی جتنی انہوں نے سارے ڈھونڈے تھے۔ وہاں سے نکلے آپ، کہہ لیں آپ نکلے 1500 سال بعد، 2000 سال بعد، وہاں سے نکلے، اب تم آئے ہو دوسری دنیا میں، اس کو کہتے ہیں ڈیمینشن۔ وہاں پہ ایک وہ فرشتے ہیں جن کے پاس نور تو ہے، اندھیرا زیادہ ہے، پھر ایک فرشتے ہیں جن کے پاس نور ہے۔ اب تمہارا فیصلہ اس دنیا میں ہوگا، لو جی ڈھونڈ لو سارے، ساری دنیا کے چکر لگائے، میں یہاں تھا، پھر وہاں تھا، پھر وہاں تھا، پھر وہاں تھا، سب کو غلط ثابت کر کے ابھی تک سارے ڈھونڈتے ہیں۔ تو اب وہ جو دنیا ہے جو اگلی، تھوڑا سا تو نور تمہارے پاس ہونا چاہیے، زیادہ اندھیرا ہوگا، لیکن وہ تھوڑا سا بھی نور نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، اب پوچھو تو صحیح، جی یہ اور علیحدہ مصیبت ہے۔ تو پھر وہ تمہیں زیادہ دیر رکھیں گے، پھر آپ غلط گھوڑے پہ بیٹھ گئے، بھاگے دوڑے آئے ریلوے اسٹیشن پہ، وہ ماری چھلانگ، وہ اندر چلے گئے، گاڑی تیز گام ہے، تیزی سے جا رہی ہے، اور پتہ لگا غلط قیمت پہ بیٹھ گئے، جیسے وہ ایک اٹلانٹا کا امریکن وہ بیٹھ گیا، اس نے کہا کوئی 1 گھنٹے بعد نیو یارک آئے، تو پتہ لگا یہ تو فلائٹ جا رہی ہے نیوزی لینڈ، یہ تو پتہ نہیں کتنے 17 18 پتہ نہیں کتنے گھنٹے، تو وہ غلط سفر بھی پھر واپس کرنا ہے نا، وہاں تمہیں کون سہارے دے گا، ذرا یہ بھی تو سوچو۔ ان سہاروں سے پھر ایک زمانہ گزر جائے گا، تم بھول جاؤ گے کہ تمہاری بیوی کون تھی، بچے کون تھے، کون اتنی دیر انتظار کرتا ہے، کوئی نہیں۔ کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر دراز اثر ہونے تک۔ تو اس دنیا میں دیکھ لو اتر، بیوی مر جائے تو 1 سال کے بعد اس کو خاوند کی پھر تلاش ہوتی ہے، بندہ مر جائے تو، بیوی مرے تو بندے کو تلاش ہوتی ہے، جی، کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ پھر جب بچے اپنے اپنے فیملیاں بنا لیتے ہیں تو وہ اپنی جیون شروع کر دیتے ہیں، سارا نظام ہی خدا کے بغیر چل رہا ہے، سہاروں کے بغیر۔ جی
सारा निजाम ही खुदा का। तो वो आज बता रहा था ना मोसेस, जो हम पे गुजरती है तुम पे तो कभी कभी गुजरती होगी सेमिनार में, हम तो रोज इसकी तो गुस्से और तनकीद की जद में आ जाते हैं। तो और इसने कहा भी था कि ये जिम्मेदारी बड़ा बोझ है, अगर निभा देगा तो फिर जिंदाबाद, और अगर छोड़ गया तो तेरा हाल पहले से भी खराब हो जाएगा। तुम तो कभी कभी आते हो, हम्म, यहाँ तो रोजाना ही, बल्कि बेचारे रुकू करके ना नीचे की तरफ होके जाते हैं। आजा रब्बा आजा मैनू, तेन प्यार आवाजा मारता। मैंने कहा भी मैं तो, मेरा प्यार तुम्हें आवाजें मार रहा था। उसने कहा जी प्यार तो आवाजें मार रहा था, लेकिन अंदर बुला लेते तो फिर हमारी खैर नहीं थी, इसलिए हमने अपनी भी तो आवाजें मारनी है जी। मैं आपको सहारों की बात कर रहा हूँ क्योंकि बात ही ऐसी शुरू हो गई है जी। जी हजूर। तो ये बड़ा रो रही थी, तो बात वो मैंने सच्ची की है कि ये सहारे ढूंढे, लेकिन जिनको ये सहारे समझते हैं वो सहारे तो होंगे ही नहीं वहां पे जी। अब वो पता नहीं वो जमाना कितना गुजर जाएगा, वहां से निकले, आसमान से गिरा और खजूर में अटका, वो फिर तीसरी जजमेंट, वो फिर तराजू में तोला जाएगा, इंसाफ के। लेकिन वहां जाने के लिए नूह चाहिए अतर, और नूह तुम्हारे पास है नहीं। तो वहां तो अनगिनत जहान है बरसक के, इनको गलतफहमी हुई है। वहां फॉर्मेशन जहान है शुरू के, और वहां पे आने बरसक के अच्छे जहान है, और आगे फिर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन है अनगिनत। अतः इस वक्त मेरे सामने से आलम बरज़ख का वो नज़ारा जा रहा है, देख तो मैं रहा हूँ, वाह। लेकिन सब कुछ हटा हुआ है, मैं बादलों के पीछे देख रहा हूँ आलम बरज़ख का नज़ारा। तो मसीह और खुदा का दिल अंधा नहीं है, मैं तो आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। तो वो आलम बरज़ख में जब आप फंसेंगे, तो अब ये नहीं पता कि किस दुनिया में फंसे आप। वहां तो फिर खरबों साल भी लग सकते हैं जी, वहां तो फिर अनगिनत वक्त लग सकता है। तो बरसक से मुराद दरमियानी दुनिया है, कुछ नज़ारा इधर का कुछ उधर का, लेकिन जो जो ऊपर जाते जाओ तो रूह की दुनिया का नज़ारा हावी हो जाता है। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि कौन कितनी देर रहेगा। तो मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे मोहम्मद साहब ने कहा क़यामत के दिन पहले मेरी कब्र फटेगी, फिर अबू बकर की, फिर उमर की। तो कब्र से मुराद निचली हालतें हैं, और क़यामत से मुराद बुराई की दुनिया का खत्म होना और खुदा की दुनिया का शुरू होना। बात समझ में आ गई? ये है बेशक। क़यामत से मुराद, कब्र निचली हालतें हैं।
तो पहले मेरी कब्र पड़ेगी, निचली हालतों से निकाला जाएगा, बरसक की हालतों से, फिर अबू बकर फिर होगा। तो क़यामत से मुराद शैतान की दुनिया, बुराई की दुनिया का, का इख्तिताम हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और खुदा की दुनिया शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब इधर से कब निकलोगे, इधर तो फिर गुमान भी नहीं किया जा सकता। फिर आगे न्यूट्रल जहान आ जाते हैं, उनका पता कराओ कि वो क्या है। वो है जहां पे सच्चे बुद्ध जाते हैं, सच्चे रजनीश जाते हैं, सच्चे सूफी जाते हैं, सच्चे सेंट ईसाइयत के, जिनकी जिंदगी में जो कुछ समझा उन्होंने उस पर अमल किया, उसके मुताबिक फिर उनकी वहां पे न्यूट्रल के भी जहान हैं बड़े अनगिनत जहान। तो उन अनगिनत जहानों में हर रूह खुला खुला अपना असर दिखाती है। कुछ रूहें थक जाती हैं, कोई 10-20 किलोमीटर का सफर करके तो थक जाती हैं, उनमें नूर तो है लेकिन उसमें सफाई नहीं है, तो वो थका देती है रूह को। कुछ रूहें ज्यादा सफर कर लेती हैं। तो हर रूह की उसके अकायद, उसके अमल की जिंदगी सब कुछ बता रही होती है कि ये है क्या। बात समझ में आ रही है आपकी? चलो, जी हजूर। अब वो जो दुनिया है, वहां पे नबी आते जाते हैं, बरतक की अच्छी दुनिया में भी आते हैं नबी, अपनी उम्मत को वो पैगाम देते हैं जो नहीं बता सके। अब उम्मत कहाँ सुनने वाली है? वो आगे बाइबल रख देते हैं, तौरात रख देते हैं, इंजील रख देते हैं, कुरान के यहाँ से समझा हमें। वो कहता वो बातें तो मैंने बताई नहीं। वो कहते हैं फिर तो वो हमारा नबी नहीं है, हमारा नबी आएगा। अब नीचे जाते हैं तो काले कपड़े पहन के जाते हैं, कोई नूर शूर नहीं है, लॉ है, कानून है, तो वो आगे से मानते नहीं। तो बड़ी मुसीबत आई हुई है नबियों पे भी। अब ये जो न्यूट्रल दुनिया है, अगर इनको तालीमात सही पता लग जाती तो ये नबी होते। अब क्योंकि इनको सही तालीमात नहीं पता लगी, तो जो मोहब्बत खुदा को देनी थी वो अपने नबियों को दे बैठे, मसीहों को दे बैठे। तो कसूर ज्यादा किसका होगा? आप मुझे यहाँ फैसला करके बताएं, किसका है? जी हजूर, अम्बिया का जी। हाँ, नबियों पे, मसीहों पे, जिन्होंने खुदा का नहीं बताया। तो उनका कसूर ज्यादा आ जाता है। तो हमारे एक मानने वाले हैं, हेलमत, वो कहते हैं कि मैंने देखा कि ईसा ऊपर से आए
اور ان کے جو مشہور وہ ہیں ماننے والے، سینٹ فرانسیسی، فادر پیوس، اور بڑے اچھے، یہ چرچ سے باہر لے کے آئے، ان کو گرمائش بھی دی، لیکن وہ گرمائش دیتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ سین سے باہر نکل کے سفر کریں تو وہ ٹھنڈے ہو جاتے تھے، جیسے پھر کلفی سی جم جاتی ہے، تو پھر وہ بھاگ کے چرچ میں چلے جاتے تھے، جو کلوستر ہوتا ہے نا، چرچ ہوتا ہے نا جہاں پہ رہتے اٹھتے ہیں، بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر عیسیٰ کہتے ہیں تھک گئے، تو پھر عیسیٰ بھی چلا گیا، تو کہتے ہیں میں نے پہلے ندیاں دیکھی، ٹھنڈ بہت تھی، میں نے ندیوں کو پار کیا، ندیاں جو ہیں یہ فرقے اور غلط عقائد ہیں، پھر دریا ہے، تو میں دریاؤں کو بھی پار کر گیا، دریا یہ مذہب ہے، تو کہتے ہیں میں پھر آگے آ گیا، میں وہاں تک پہنچ گیا جہاں پہ خدا کا پہاڑ تھا، اور میں نے نیچے سے دیکھا خدا کا گولڈن نور، لیکن جب پہاڑ کو میں چھونے لگا تو میری کلفی بن گئی، میں ادھر فریز ہو گیا، فریزنگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جی سر، منجمد ہو گیا جی. منجمد، تو اب تم اندازہ لگا لو کہ میری تعلیمات کتنی دور لے آئی اس کو، بھائی خدا کے پہاڑ تک تو پہنچا دیا، فرقوں سے تو نکال دیا، مذاہب سے تو ان کی چھٹی کرا دی، جی، تو بڑی دور لے گیا میں ان کو، ندیاں بھی پار کر گیا، دریا بھی پار کر گئے، کہتے لیکن میں دریا پار کر کے پھر وہ مجھے لگا جیسے میں برف کا مجسمہ ہی بن جاؤں گا، لیکن پھر بھی میں چلتا رہا، خدا کے پہاڑ تک جب میں پہنچا دیکھا، اور خدا کا نور جب پہاڑ کو چھوا تو میں منجمد ہو گیا، کلفی، میری کلفی بن گئی، تو کہتے ہیں بس میں تو منجمد ہو گیا تھا، میں سب کچھ، لیکن آنکھیں عجیب چیز ہے، وہ نظارہ دیکھ رہی تھی، ہائے وہ آئے نہ آئے، جمی ہے نگاہیں، ہے جی، واہ. کہ دل بدگماں ہے تو نظر کو یقین ہے جی، جی تو کہتا میں نے دیکھا کہ تو نے اوپر سے وہ پھینکی چیز، ایک سونے کی زنجیر تھی، وہ ایسے پھینکی جیسے ہم شکار کرتے ہیں نا، دیکھا ہوگا گھوڑوں پہ کو کبھی، جی تو وہ میرے جسم کے گرد پڑی آ کے، اس کے بعد کہتا میں شعور نہیں رہا، میں بے ہوش ہو گیا، آنکھ کھلی تو یہ دنیا والے کہتے ہیں سپنے آخر سپنے تھے، وہ جی. کہتا ہے کہ میری آنکھ کھلی تو میں حقیقت کی دنیا میں تھا، میں نے دیکھا کہ خدا کا نور، خدا کی ذات کھڑی تھی، اور میں نے تجھے دیکھا، تو کہتے کہ میں نے اے اے خدا کے دل، تو نے کہا کہ اے حلمت، تیری وفا نے یہ تجھے سفر کرایا، اور
تو یہاں تک پہنچے خود جی. تو کہتا ہے کہ پھر میں نے گلے لگایا تو پھر خدا کی ذات نے اس کو گلے لگایا. تو یہاں پہ پہنچ کے سارے ختم ہوتے ہیں پھر. واہ. یہ چھوٹا سا لیکچر ہے لیکن جامع لیکچر ہے. ویسے تو اگر میں تفسیر جاؤں تو گھنٹے گزر جائیں گے، لیکن یہ سارے یہاں پہ آ کے ختم ہوتے ہیں. تو کہا کہ آ، ایک ہاتھ میرا تھا اس کو باہوں میں، ایک خدا کا ہاتھ تھا. تو اطر یہاں پہ سہاروں کی کہانی ختم ہو جاتی ہے. تو اب دیکھ لیں، اس دنیا میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن روح کی دنیا میں آزاد نہیں جی. تڑپیں گے، لیکن جن کو یہ سہارے بنا کے جائیں گے وہ اطر سہارے نہیں ہیں. تو یہ میرا لیکچر تھا سر، 1 گھنٹہ ہو گیا. جی حضور بہت شکریہ جی. خوش ہیں. تو ہم کسی اور کسی بھائی کا ممبر کا سوال ہو مجھ سے وہ مجھے بھیج سکتے ہیں. جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں ان کا بھی شکریہ. 8 لوگ سن رہے ہیں جی. تو سوال کوئی موصول نہیں ہوا. ایک حضور مختصر سا سوال ہے. وہ ہمارے ممبر سیمینار میں وہ سوال ان کا رہ گیا. اب اردو سیشن میں آپ کے گوش گزار کروں گا. اس پہ آپ نے ویڈیو ریکارڈ کروائے ہیں لیکن انہوں نے اس کو ایک نئے ایکسپریشن سے پوچھا ہے. تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مختصر سا سوال ہے جی. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ مذاہب کی طرف سے جو محبت سکھائی جاتی ہے اس میں جو کہ عبادات کی شکل میں ہے کہ یہی ہے اسی کو کرو، اور جو محبت الہی آپ بتاتے ہیں خدا کا یہ قرب، اس میں ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی عبادات میں اور محبت الہی میں کیا فرق ہے؟ یوں کہہ لیں. بتا دیتا ہوں. لیکن تم نے سختی کی ہوئی ہے نا، تبھی تو لوگ نہیں آ رہے، کیونکہ پھر وہ دوسرے بھی آ جائیں گے. جی 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 دوسرے بھی آ جائیں گے. تو تمہاری سختی کی وجہ سے کہ وہ لوگ ہیک نہ کر لیں ہمیں. جی تو اب تو یہ ممبروں پہ ہے کہ وہ اپنا آ، صحیح وقت پہ آ جائے کریں. اگر ایک دن میں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے بھی نہیں ہے تو پھر کیا توقع کی جا سکتی ہے. جی تو ورنہ جب ہم ہیک نہیں کرتے تھے تو تم نے دیکھا کتنے لوگ آتے جی تھے. تو اب وہ سوال پوچھتے ہیں دوسرے طریقے سے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی سنڈے کو آ جائے، آج جواب بھی دیا جائے. اب وہ سوال کی طرف آتے ہیں اطہر. میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ یہ میں آم کھا رہا ہوں، تو تم آ کے مجھ سے پوچھو کہ حضور یہ آم کھا رہے ہیں تو یہ خریدیں یا کہ اپنے پیڑ لگائے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا بھائی نہ خریدے نہ اپنے پیڑ لگائے میں نے. یہ جیسے برف باری نہیں ہوتی، یہ منو سلوا کی طرح اوپر سے گرتے تو میں کھا لیتا ہوں. آپ کی عقل تسلیم کرے گی اس بات کو؟ نہیں جی. تو پہلے درخت کا ہونا ضروری ہے نا. آپ نے درخت لگایا کیلے کا تو وہاں تو مالٹے نہیں لگیں گے جی. اگر وہاں مالٹے کا لگایا تو وہاں کیلے نہیں لگیں گے. سیب کا لگایا تو پھر یہ دونوں چیزیں نہیں لگیں گی جی.
تو انسان کی روح ایک پھل ہے. کیا ہے؟ ایک پھل ہے جی. پھل ہے. تو اس کا درخت کون ہے؟ بڑا مشکل سوال کر دیا. جی اس کا درخت جی خدا کی ذات ہے جی. نہیں جی نہیں. جی جی. ذرا سوچ کے جواب دے. جی روح جی. بھائی، روح روح پہنچی روح کی دنیا میں، وہ پھل پہنچ گیا. ٹھیک ہے. اس کا درخت کون تھا؟ جی حضور آپ یا کوئی اور ممبر بتانا چاہے جی تو اپنا وہ ہاتھ بند کر دیں. اس کا جی درخت. برادر اعظم چٹر صاحب میں آپ کا مائک آن کرتا ہوں. جی. خدا کی سلامتی اور پیارے حضور، وہ اس کا درخت انسان خود ہوگا. وہ کیا ہوگا انسان خود؟ انسان درخت ہوگا اور روح پھل ہوگی. یا کون سا انسان درخت ہوگا؟ جب کھل کے بتاؤ نا. حضور انسان کامل. نہیں بھائی، کیا کبھی کامل پہ پہنچتے ہو، کبھی خدا پہ پہنچ جاتے ہو. او بھائی، اس کا درخت جسم ہے. روح کہاں جی سے جی، نکلتی ہے؟ وہی وہی کہنے کا مقصد تھا کہ انسان کا جسم وہی انسان، یہ میں کہنا چاہ رہا انسان. ہاں، انسان کامل تو بڑی بڑی دور کی سوچی. روح کہاں سے نکلتی ہے؟ انسان کامل میں سے نکلتی ہے یا جسم سے نکلتی ہے؟ ہوں. جسم میں سے، جسم میں سے، جسم میں. ہاں ہوئی نا بات سمجھ. اطہر صاحب، آپ کو بھی لگی سمجھ. جی حضور. روح کہاں سے نکلی؟ جسم سے نکلی یا شعور سے نکلی؟ جسم سے نکلی جی. دل سے نکلی؟ نہیں. تو آپ کا درخت کیا ہوا؟ جسم. جی جسم. جسم. تو خبر یہ ہوئی ہمیں کہ درخت کے بغیر پھل نہیں ہوتا، اور وہ پھل جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے کہ اس کا جسم کیا تھا. مثال کے طور پہ میں سمجھا دیتا ہوں. آدم کو وہاں کھڑا کیا گیا ہے کہ جب وہ کوئی بدروح نکلتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بہت بری روح نکلی ہے ایک جسم سے. جی. اچھی روح نکلتی ہے تو کہتا ہے دیکھو کہ جسم سے کتنی اچھی روح نکلی. تو درخت تو پھر جسم ہوا نا. جی. اچھا، یہ وہ کہتا ہے کہ ادھر سے بری نکلی، ادھر سے اچھی نکلی. اور سارا ٹھیکہ تو نے بری اور اچھی کا خود لیا ہوا ہے. تبھی تو اس نے کہا تھا موسیٰ نے، تو نے یہ کیا کیا تو نے کہ سارا یہ تو نے کیا مصیبت لے گیا ہے. تو کہا وہ میری تقدیر میں یہ عمل لکھ دیا گیا تھا. تو حدیث میں محمد صاحب کہتے ہیں کہ آدم نے تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا، تو اس لیے جو تقدیر میں لکھا گیا میں کیا کر سکتا تھا. تو موسیٰ کو لاجواب کر دیا. نہیں، یہ بات نہیں بنتی ایسے. ہاں، اگر ایسے بات بنتی تو محمد صاحب گئے اور کہا علی سے میں نے سنا کہ تم تہجد کو نہیں اٹھتے. انہوں نے کہا میری قسمت میں نہیں لکھا. تو اپنی ران پہ زور سے ہاتھ مارا. انسان کتنی بحث کرنے والا. ادھر بھی تو کہتے ہیں ہاں بھائی تیری تقدیر میں نہیں لکھا ہوگا تہجد پڑھنا. ادھر ران پہ ہاتھ مار رہے ہیں، مکے مار رہے ہیں. اور سب سے بڑی دلیل خدا کی ہے کہ میری دنیا میں تو تقدیر کا
کا مسئلہ ہی نہیں ہے. میری دنیا میں تو حادثات ہے ہی نہیں. میری دنیا میں تو میرے عرفان سے، میرے نور سے زمین بھر جائے گی. میری زمین پہ، میری دنیا میں ملک الموت جو ہے وہ بھی ہار جائے گی. تو خدا نے تو اپنی دلیل خود ہی پیش کر دی، تو پتہ لگے یہ دنیا خدا کی نہیں ہے. تو یہ فرق ہے پھل کا اور عبادت کا. عبادت انسان مجاہدہ کرتا ہے، مجاہدہ. اور یہ جو پھل ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ پھل کی، یہ سچائی کی تلاش میں تھا، محبت الہی کی تلاش میں تھا، یا یہ امن کی تلاش میں تھا. تو روح کا پھل بتاتا ہے اندر کہ یہ کس کی تلاش میں تھا. واہ. بس یہ فرق ہے. جی جی حضور، بہت شکریہ جی. اگر کسی اور بھائی، کسی دوست کا کوئی سوال نہیں ہے تو میں آج کے اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتا ہوں حضور کی اجازت سے. حضور نے 3 سیشن کیے ہیں، ابھی کھانا بھی شاید نہیں کھایا، تو ہم اس پروگرام کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. جی، کسی بھائی کا سوال ہو تو ہاتھ بلند کر دیں. نہیں ہے جی، شکریہ. تو ان الفاظ کے ساتھ ہم آج کی اس نشست کو برخاست کرتے ہیں کہ جناب مسیح زماں، خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ کی تشریف آوری، اسے روحانی رہنمائی کے لیے ہم سبھی تہ دل سے شکر گزار ہیں. اور سبھی ممبران سے اگلے پروگرام میں معینہ وقت پہ دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ سب پر خدا کی سلامتی. خدا کی سلام.